کیا بتائیں صحت ہم سے نہیں ہو بڑی خوشی سے مل کے 12 سال کے بعد ملا اپنے بھائی کو. تو آج ملنے کا تاثرات ہی کچھ اور تھے. بڑا خوشی ہوئی اسے دیکھ کے کہ اپنے بھائی کو ملا بڑے اچھے. On the way, maybe we could have just hit him on his way. Or should I start speaking then? Okay. Pakistani prisoners facing the harshest punishments at home and abroad. As we come together to commemorate the International Migrants Day, which is coming up on the 18th of December this month. Our work, we've been around for 12 years, where we have cause for celebration. And so usually highlighting an urgent need, but today is the day where we're actually celebrating something very special. Currently, there's nearly 10 million Pakistanis living abroad, and every trouble with the law, they are really at a very huge disadvantage. There are currently over 11,000 Pakistani prisoners imprisoned in 28 countries worldwide. Most of them are imprisoned for non-violent crimes and non-lethal offenses, such as theft or violation of immigration law, etc. Hence, they are eligible for repatriation and can be brought back through the use of prisoner transfer agreements. Pakistanis imprisoned abroad in general, and just foreign nationals in general, but especially Pakistanis, are at the mercy of local courts without access to lawyers, impartial translators, or sustained consular assistance from the diplomatic missions. Often incapable of communicating directly with the court, and most importantly, they're incapable of producing any evidence from Pakistan in their defense. So, as recently confirmed in a report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial summary or arbitrary executions, the application of the death penalty affects foreign nationals, including migrants, disproportionately. And something that I love about our law, our domestic law in Pakistan, is that our constitution is actually extremely progressive in this aspect. Under Article 4 of our Constitution, the government of Pakistan has an obligation to ensure that the due process rights of Pakistanis imprisoned abroad are upheld in all circumstances. So, just to be a little clear, this does not mean that our government can swoop in and take our citizens from a foreign prison and bring them back. But what it does create is an obligation, a constitutional obligation on the part of our government to uphold the Sen and member of National Assembly Maiza Hamid, who have come from, the PPP and the PMLN. In Sri Lanka. During these visits, I encountered many foreign nationals, amongst them a considerable number of Pakistanis who have been languishing in Sri Lankan prisons for years. The plight of foreign nationals is one that is deserving of our concern and action. As a foreigner, you do not know the local language or the culture of the country in which you are imprisoned. You have no family or friends, which means that in Sri Lanka, in remand prisons, where they will be held in pre-trial detention, they will not be able to obtain provisions such as soap or toothpaste, as these things are not provided to them by the prison. Therefore, foreign prisoners perform menial tasks for other prisoners, like washing the clothes of other prisoners, washing the common bathroom in exchange for these items. They have no money, which often means that they will not be able to retain legal representation and will have to make do with a lawyer provided to them by court.
Requests for translators during trials have reportedly caused long delays of up to even 2 or 4 years in court. Due to these reasons, foreign prisoners do not know their legal rights. They don't understand the legal proceedings and are unable to mount a vigorous defense. Therefore, what happens? In many instances, they are convicted, or they plead guilty because the extended time that they spend in remand forces them to plead guilty to expedite the process. Because once they are convicted, they become eligible for repatriation. So they plead guilty so that they can return home. You might ask how we at the Commission managed to communicate with the Pakistani prisoners, because since most of them spoke only Urdu. It's because we had on our team an Urdu speaker. Actually, often there was a long queue of Pakistani prisoners waiting to speak with our researcher, and she had to make 41 پاکستانی قیدی جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی خصوصی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان یہاں سے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے جو ہمارا آپس میں سری لنکا کے ساتھ 2004 کا ایک معاہدہ ہے جس میں آپس میں ٹرانسفر آف ہیڈرس کا یہ معاہدہ ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو پاکستان شفٹ کیا گیا ہے. ان قیدیوں کو پاکستان شفٹ کرنے کے پیچھے بہت ایفرٹ اور اسٹرگل کی جو کہ میرے سے پہلے لوگوں نے سفراء نے اور باقی اسٹاف نے یہاں ہائی کمیشن کے اس میں بھرپور حصہ لیا اور پوری توجہ کی جس کے بنا کے اوپر ان کا جانا جو ہے 4 نومبر کو پاسبل ہوا. اس سلسلے میں یادو پاکستان نے بھی یہاں پریزیڈنٹ آف سری لنکا کو لیٹر لکھا تھا شروع میں اور جس کو فالو کیا گیا. میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ جو قیدیوں کو پاکستان بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے یہ فنکشن بھی ارینج کیا گیا ہے اس ایفرٹ کو ایکنالج کرنے کے لیے یہ نہ قیدیوں کے اوپر احسان ہے اور نہ جو ہے نا پاکستان کے اوپر احسان ہے. یہ ہم سب کی جو بھی چین میں ہے چاہے وہاں پر اس وقت فنکشن میں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا یہاں پر مشنز میں ہم لوگ ہیں, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے قیدیوں کو نہ صرف جو ہے واپس لے جانے کے انتظامات کریں بلکہ یہاں پر بھی ان کے جو ایشوز اور مسائل ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم ان کو لک آفٹر کر سکیں. میں یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے قیدی یہاں پر رہ چکے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور طریقے سے وکلاء کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے کیسز کو یہاں فالو کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کی سزائیں ہو جائے, ان کے کیسز کلوز ہو جائے تاکہ وہ پاکستان واپس اپنے ملک چلے جائیں اور باقی سزا جو ہے وہ اپنے ملک میں کاٹیں. تو یہ کوشش جو ہے یہ ہماری جاری رہے گی اور ہم پوری تندی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے اس ایفرٹ کو جاری رکھیں گے اور ہم جو یہاں پر ہیں اور جو پاکستان میں وہاں پر مختلف محکموں میں ہمارے افسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور بھی بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو ہم مزید تیزی کے ساتھ آگے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھایا جا سکے. میں یہاں پر ایک بار پھر جو ہے اس آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اس پوری کاوش میں جو ہم نے یہ کی ہے اور یہ قیدی پاکستان واپس لے ہیں اس میں فارن آفس نے, اس میں انٹیریئر منسٹری نے, اس میں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. یہاں ہائی کمیشن کے اسٹاف نے اس کے بیچ میں بھرپور دلچسپی کے ساتھ کام کیا اور تب جا کر ایک اجتماعی ایفرٹ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے یہ فائنل ہوا ہے. میں اپنے باقی قیدی بھائیوں بہنوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم یہاں پر اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی اپنے وطن اپنے ملک واپس لے جا سکیں اور یہ کوشش ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد. Number of Pakistani prisoners from several countries including Iran, Iraq, UAE, Oman, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, South Korea, Malaysia, USA, and last but not the least, Sri Lanka. So thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا آپ کا, ملائکہ آپ کا, ربیہ آپ کا, تھینک یو فار
inviting me today on International Migrant Day. JPP نے بڑی محنت کی ہے. They've always been involved, they've done a lot, they've been very enthusiastic and extremely determined. میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن میں آپ کو زیادہ یہ نہیں بتاؤں گا فیکٹس اینڈ فگرز جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں. میں آپ کو اس گورنمنٹ کی نیت, اس کی انٹینشنز, اس کے ارادے پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا. جب ہم نے حکومت لی 2018 میں, تب سے لے کے کرونا سے آنے سے پہلے 18 مہینوں میں اوورسیز پاکستانیز منسٹری نے 9,80,000 لوگ باہر بھیجے. So let's say about 1 million people were sent abroad to work, which is a record. میں مکس کروں گا اردو انگلش میں کیونکہ دونوں باہر سے بھی ہیں پاکستان میں. تو so 1 million people were sent abroad in 18 months just prior to COVID hitting, which is a record by any standard if you look at the data across 20 years. But the importance wasn't about 1 million people going abroad. جو اس میں جو اہم بات ہے وہ کہ کس طریقے سے گئے ہیں. جب ہم نے حکومت لی پہلے 3 مہینوں کے اندر ہم نے اپنا جو پورا پروٹیکٹر سسٹم ہے وہ ہم بایو میٹرک پہ لے کے ہیں, جو ابھی تک بھی بہت کم ملک لے کے آ سکے ہیں. بایو میٹرک سسٹم میں جہاں آپ کو دن لگتے تھے 1 2 3 دن اور آپ جاتے تھے کچھ 8 الگ الگ دفتروں میں, ہم نے وہ اسٹریم لائن کر کے ہم نے ایک 1 ونڈو آپریشن کر کے ایک بایو میٹرک اور آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی وہاں کھلتا تھا. تو 40 سے 1 گھنٹے کے اندر آپ پروٹیکٹ ہو کے اسٹیمپ لگا کے نکل سکتے تھے. اس سے صرف یہ نہیں تھا کہ ایک انسان کو جو باہر جو لیبر جا رہا ہے اس کو سپیڈ ملتی ہے, لیکن اس کا ایکچوئل ڈیٹا آپ کو نظر آتا ہے جو پہلے کبھی تھا ہی نہیں. جب JPP جیسے آرگنائزیشنز آتے ہیں, جو سب سے جو میں کہتا ہوں شرمندگی کی جو بات ہوتی ہے کہ اکثر تو ڈیٹا ہی نہیں ہوتا, چاہے ہمارے پاس ہو یا فارن آفس کے پاس ہو یا انٹیریئر کے پاس ہو. جو ڈیٹا جو آج کل کے زمانے میں گولڈ ڈسٹ ہے بیسکلی, وہ ہمارے پاس ہم نے کبھی کلیکٹ ہی نہیں کیا. تو اس بایو میٹرک سسٹم سے انسان پروٹیکٹ ہوتا تھا, اس کے پاسپورٹ پہ ایک اسٹیکر لگتا تھا, اور پھر بڑے کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپلوئٹ ہو سکیں ایئرپورٹ سے, FIA سے یا کسٹم سے, امیگریشن سے یا اپنے ایجنٹ سے بھی, کیونکہ once you were stamped there is no reason to give any more money. Now that doesn't mean that there's no exploitation, but it's a start. And جب آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر, تو ہوتا پہلے یہ تھا کہ پہلے جو سسٹم تھا کہ 8-9 دفتروں میں آپ کو جانا تھا, وہاں جو رکشہ والا بھی باہر تھا وہ بھی اس ایجنٹ کا ایک سب ایجنٹ تھا کہ رکشے میں جو پیسے لگتے ہیں وہ بھی اس کو کٹ اس کا ملتا تھا. تو اتنے لو لیول پہ بھی یہ ایک سسٹم چلتا تھا جو اب ایک 1 ونڈو پہ آ گیا. اور جیسے کہ آپ نے ابھی شری لنکا کی یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ جو کہتے تھے کہ ڈرگز, مینلی ڈرگز کیوں ہیں, یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے ڈرگز اس لیے ہے. جو مین ریزن جو میں نے اپنے 2 سالوں میں سیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ اتنا قرضوں سے دبا ہوا ہوتا ہے کہ ڈرگز سب سے پہلے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگز بیچے, پیسے کمائے, اور اس پروٹیکٹر کو وہ پیسے یا جس رشتہ دار سے لیے ہوئے یا دوست سے لیے ہوئے وہ پیسے واپس کرے, کہ وہ اس کو فیملی کو تنگ کرنا چھوڑ دے یا اس کے گھر پہ جانا چھوڑ دے. تو اس لیے وہ ڈرگز کی سیلنگ پھر کرتا تھا کہ جلد سے جلد پیسے بن جائے. دس از وائی ڈرگز کمز ان ٹو موسٹ آف اٹ. پیسوں کی لالچ نہیں تھی, مجبوری تھی, اور یہ مجبوری آتی ہے کیونکہ ہماری طرف سے ایکسپلوئٹیشن تھی. اس پہ بھی میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں ہم ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جہاں آپ کو بڑے لوگوں کی کمپلینس بھی آئیں گی, اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کو بڑے پروپیگنڈا بھی اٹھیں گے کہ کیوں کیا ہے. لیکن جو ہمارے پروٹیکٹرز ہیں ہم ان کی فیس کی کمپلیٹ ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوئی. جو فیس ایک پروٹیکٹر دیتا تھا اپنا لائسنس رینیو کرنے کے لیے 20 سال پہلے, وہ آج دن تک بھی وہی فیس کا سسٹم چل رہا ہے. اس لیے جب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب ہم یہ 6,000 روپے پر انسان لیتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے یا سے تھوڑا سا زیادہ, اس سے ہمارا کام نہیں چلتا تو ہم سائٹ پہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں.
تو کبھی کوئی میکنزم بنا ہی نہیں ہے جو ہم نے ابھی ایک 3 گریڈ سسٹم کے اندر بنا دیا ہے کہ اگر 1000 لوگوں کو آپ باہر بھیجیں تو آپ کا فی اسٹرکچر یہ ہے, اگر 500 سے 1000 کے بریکٹ میں ہیں تو یہ, اور اگر 500 سے کم بھیجیں تو یہ ہوگا. اس چیز سے ایک کمپلیٹ اسٹرکچر آئے گا, اور اس اسٹرکچر سے جو مین چیز جو میرا جو لینا دینا ہے جو میں چاہتا ہوں اسٹرکچر سے, کہ جب آپ ایک انسان کو باہر بھیجتے ہیں اور اس کی نوکری وہ نوکری نہیں ہوتی جو آپ نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے اس کو بتایا ہوا, اس کی تنخواہ نہیں ہوتی جو آپ نے بتایا ہوا, اس کے رہنے کا بندوبست وہ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں کہ 6 یا 8 بندے ایک کمرے میں ہوتے ہیں, وہاں 18-20 ہو جاتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو ایجنٹ ہے اس کو بولیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے اتنے پیسے جمع کرائیں اب آپ کو اس کو پیسے بھی ریفنڈ کریں گے, اور ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ ہم یہ کر سکیں. پہلے تھا ہی نہیں ہمارے پاس, اور جو تھوڑے بہت پیسے تھے ڈپازٹ کے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, وہ ایک بندہ بھی باہر بھیجیں تو اس کی فیس نہیں بنتی تھی واپس, تو ان کی تو کھلی عیاشی تھی کہ وہ جتنا مرضی ایکسپلوئٹ کریں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ایک یہ ہم نے ابھی قدم بایو میٹرک کا اٹھایا, اور پھر ہم نے ابھی انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں سے کیبنٹ سے ہم یہ فی اسٹرکچر انٹروڈیوس کریں گے, جہاں بہت لوگوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ کوئی بھی پیسے ڈپازٹ نہیں کرانا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہم یہ انشاءاللہ کیبنٹ سے اپروو کریں گے. ایک اور چیز جو بہت اہم تھی, اور اگین یہ ساری چیزیں لنکڈ ہے نیت کے ساتھ, اور نیت کہاں سے آتی ہے, وہ لیڈرشپ سے آتی ہے. آپ سب نے بھی دیکھا تھا جب کراؤن پرنس سعودی عربیہ آئے تھے, ہمارے وزیر اعظم بھی محل اور اکاؤنٹس اور اگر کچھ نہیں تو جیولری کے سیٹس اور 2-3 گاڑیاں تو مانگ سکتے تھے, لیکن انہوں نے مانگا کہ ہمارے سب سے جو اہم لوگ ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں کراؤن پرنس کے لیے. تو نیت وہاں سے سیٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ لندن ایک دفعہ میں جا رہا تھا, تو میں نے 2 سال میں ایک ہی دفعہ میں نے چھٹیوں کا کہ میں صرف 1 ہفتے کے لیے چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں. تو میں نے پی ایم سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے پاس شاید میں کوئی فنکشنز یہ وہ نہیں کر رہا وہاں, تو میرے پاس ٹائم ہوگا, تو what do I think about, what do I concentrate on, is there anything you want me to contemplate on. اور ان کا ایک ہی جواب تھا کہ تم بتاؤ کہ ہم غریبوں کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں. مطلب وہ کہہ سکتے تھے کہ اس پالیسی کو دیکھ لو, وہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, لیکن ان کا ایک ہی چیز تھا کہ ہمارے غریبوں کا کچھ سوچو کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے نیت. جب نیت اوپر سے آتی ہے تو پھر ایک لازمی چیز ہو جاتی ہے گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا. اسی کے ساتھ جو ابھی بات کی تھی کاؤنسلرس کی, ہمارے اندر میرے ڈپارٹمنٹ کے نیچے ایک پوسٹ ہے CWS کمرشل کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی. یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر لوگ بھیجتے ہیں جو ہمارے اٹیچیز ہوتے ہیں ایمبیسیز میں, موفا کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں, ان کو ایک موقع ملتا ہے کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے. کمیونٹی کے مقصد صحیح ڈیفائن نہیں تھے, ان کی پریزن کی دورے ہوتے ہیں, ان کے ریمیٹنسز پہ ان کو فوکس ہونا چاہیے, مین پاور جنریشن ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ ہم نے کبھی کوئی مین پاور جنریٹ کی, کبھی جو بھی تھی پرائیویٹ سیکٹر نے کی. نہ ہم نے کوئی ہمارے لوگوں پہ چاہے وہ جیلوں میں ہوں چاہے وہ لیبر کیمپس میں ہوں, ان نے توجہ کی, اور نہ ہم نے کمیونٹی سے بھی اتنا کوئی فائدہ اٹھایا جتنا پاورفل ہمارا ڈائسپورا ہے. پہلی دفعہ اس گورنمنٹ میں, اور اس پہ میری پہ تنقید بھی ہوئی, اسٹے آرڈرز آئے کورٹس میں, ابھی بھی ایک اسٹے آرڈر ہے وہ آئے کہ میں نے اس کا پورا سسٹم چینج کیا. وہ 100% ریٹن ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ بھی ایک آبسلیٹ کوئی پرانا سا ٹیسٹ تھا. اس کا ٹیسٹ کا سلیبس ہم نے لمز اور IBA سے چینج کرایا کہ آج کل کی دنیا میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. اور میں نے دیکھا کہ جو CWAs آ رہے ہیں وہ رات کو رٹا مارتے ہیں, صبح کو فرسٹ لے جاتے ہیں, اور جس کو فرسٹ ملتا ہے اس کو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ اس کو آپ پوزیشن دیں, اور پوزیشن بھی اس کی چوائس کی. تو جو فرسٹ لے کے آتا ہے وہ چوز کرتا ہے لنڈن یا امریکہ, تو جو آپ کا سب سے اچھا پلیئر ہے وہ جا کے وہاں کام کر رہے ہیں جہاں کوئی کام ہے ہی نہیں, اور جو آپ کا جو سب سے لوئسٹ آتا ہے وہ وہاں سعودی عربیہ UAE جا کے کام کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ کام ہے. تو بالکل ایک انفیئر سسٹم تھا. اور یہ پھر میرے پہ کوئی ان میں سے 20 کوئی لوگ اسٹے لے گئے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہے کہ ہم نے ٹیسٹ میں ہم نے پاس کیے, فرسٹ آئے ہیں, تو ہم نیو یارک کیوں نہیں جا سکتے. تو اس پہ اسٹے لی, الحمدللہ وہ کیس ہم ابھی جیت چکے ہیں, اور فائنلی کچھ 12 مہینے بعد ابھی وہ اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم پش کر رہے ہیں CWAs کے ساتھ. اور ایک پوری پینل ہم نے بنائی موفا کا
موفا کا سیکرٹری ہو, ایک پی ایم کے سیکرٹری تھے, ایک میں تھا, میرا سیکرٹری تھا. تو ایک پورے ہم نے ایک پینل بنا کے ہم نے 40% پہ انٹرویوز پہ رکھا کہ آپ نے ٹیسٹ تو پاس کر دیے, آپ بتائیں آپ جانا کیوں چاہتے ہیں. اور کئی کے تو آنسرز ایسے تھے کہ بس وہ فیملی کے ساتھ میں باہر جانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا ایکسپوجر. ہمارے لوگوں کے لیے کوئی فکر ہی نہیں تھی. تو الحمدللہ اس دفعہ ہم نے پوری کوشش کیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرفیکٹ ہے, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ 60% آپ کا ریٹن پہ ہو, 40% آپ کا انٹرویو پہ ہو, کہ ہم دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, ہر جس پوزیشن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے, جس ملک میں اس کی ضرورت ہوتی ہے, اکارڈنگلی ہم ان کو وہاں بھیجیں. تو ایک یہ بھی چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم نے کوشش کی, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہتر ہمارا لیزون ہو, جو پہلے نہیں تھا, کہ ان کی ریکوائرمنٹس ہم نے فلفل کی ہیں. پہلی ہماری جیسے منسٹری تھی جس نے لیبر کیمپس پہ کیے ہیں, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے قطر ہو, چاہے یو اے ای ہو. پہلی دفعہ کہ کوئی منسٹر اوورسیز گیا بھی ہے لیبر کیمپس میں. مجھے تو تکلیف اس چیز کی ہوئی تھی کہ جب میں گیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پی ایم کی جو انسینٹیوز ہیں, کہ جب سے ہم نے حکومت لی ہے لٹرلی ہر مہینے ہماری ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی ہیں, اور بڑھتی اس لیے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, باہر سے جو ہمارا 4 ملین کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈائسپورا جو وہاں رہتا ہے وہ بھیجتے ہیں, لیکن جو ہمارا 6 ملین کا رفلی جو ہمارا لیبر ہے, ان کو اعتماد ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اگر ہم لیگل چینل سے ریمیٹنسز بھیجیں گے گورنمنٹ صحیح طریقوں پہ لگائیں گے. ایک اور بات ہوئی تھی جو میں نے ابھی سوچی تھی, وہ بات کر رہے تھے, ایک تو لیگل ریپرزنٹیشن اور ایک ٹرانسلیٹر کی. ہم نے او پی ایف میں پہلی دفعہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس کے اندر جہاں بھی میں جاتا ہوں ملک میں کمیونٹی کھانا دے دیتی ہے, ایک اچھا سا ایونٹ ہو جاتا ہے, اور ایونٹ ختم ہو کے ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ ایک فنڈ بنائیں او پی ایف کے اندر, کہ اگر میں ایک فنکشن کر ہی رہا ہوں تو اس فنڈ کے لیے میں پیسے جمع کروں, اور وہ او پی ایف میں بیٹھے. وہ فنڈ او پی ایف میں بیٹھتا ہے, اور اس فنڈ میں پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اگر کسی لیبر کو یا کسی پاکستانی کو لیگل ریپرزنٹیشن چاہیے ہو تو ہم اس فنڈ سے دیکھ سکیں, اس میں رکاوٹیں کوئی نہ ہو. جو بھی چیز اوورسیز پاکستانی کو چاہیے ہو, اگر وہ سسٹمز چاہے موفا کو چاہے ہمارے منسٹری کو بہت لمبے ہوتے ہیں, تو ہم نے بولا اس فنڈ میں آپ ہر چیز ہائر کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ٹرانسلیٹر, کیونکہ ان نے تو بات کی تھی کہ ٹرانسلیٹر میں یہ کمیاں تھیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ٹرانسلیٹر آپ لیتے تھے, ٹرانسلیٹر دونوں سائڈ سے کھیلتا تھا. یہاں سے بھی پیسے لیتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے, میں وہ کرا دیتا ہوں, اور اس سائڈ سے بھی پیسے لیتا تھا. اور اس بیچارے کو مور آفٹن دین ناٹ اس کو اور بھی مصیبت میں بجا کے اس کو جیل میں پھینک دیتا تھا. تو ٹرانسلیشن کے بھی اس میں بڑے مشکلات تھے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک وارٹ سسٹم تھا, ایک مافیا ہے اس پورے سسٹم کے اندر جس طریقے سے یہ چل رہا تھا. الحمدللہ اس میں ہم نے کوئی بہتریاں لے کے آئی ہیں, لیکن like I said, the system isn't perfect, but the Prime Minister's vision for this is. And we are just trying every day to get closer and closer to that vision of his, to helping our most vulnerable people that are sitting outside of the country, earning for the country, sending back to their people, which is a very difficult task. To live away from your country and earn and send it back is not easy. And as much as we can do for them, let it be their schools, we've reduced their fees here, we've given them free scholarships, their children over here. And although it has nothing to do with this, but I'm just giving you an idea of intention. Even one of the departments under me, UBI, it's all about formal employment. But now, inshallah, we're passing an ordinance where we're bringing informal employment into EUBI. So, meaning everybody will have the right to a pension at the age of 60 in Pakistan. Let it be your driver sitting at home, or let it be a CEO of an international company sitting here. So it's everyone, any Pakistani sitting here or abroad. تو اس میں ہم جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو بھی ایک سیلف کنٹریبیوشن کا میکنزم ہم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پینشن خرید سکیں. تو 60 کے بعد ان کو پینشن ملے, اور اس پینشن کے ساتھ انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ہم اناؤنس کریں گے کہ اس پینشن کے ساتھ ان کو فری ہیلتھ کیئر بھی ملے گی. تو ان کو دونوں طرف سے انشاءاللہ اکوموڈیٹ ہوں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. آخر میں which we all love talking about, because I think it is a great achievement from the Interior Ministry to the Foreign Ministry to the Overseas Ministries, the prisoners.
ہم نے کچھ 8,700 لوگ جب سے ہم نے حکومت لی ہے، ہم جیسے کہ ملائکہ بتا رہی تھی الگ الگ ملکوں سے ہم واپس لے کے آئے ہیں، چاہے چھوٹے کرائمز ہوں یا چاہے جیسے کہ یہ شری لنکا کے 41 جو ڈیتھ رو پہ تھے ان کو بڑی محنت سے اس گورنمنٹ نے واپس لے کے آئے ہیں. 9,000 کچھ لوگ ابھی تک بار پریزنز میں ہیں. سائرہ JPP آپ فکر نہ کریں، گورنمنٹ کی پوری نیت ہے انشاءاللہ کہ ہم آپ کے ساتھ یو وونٹ بی لیفٹ ڈس اپوائنٹڈ. اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کے آگے ضرور ہوں گے ٹو ٹرائی ٹو برنگ آور پیپل بیک. چاہے وہ غلطی کرے یا نہ کریں، وہ ہمارے پاکستانی ہیں اور یہی اس حکومت کی ایک فلسفہ ہے. میں پھر سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ضروری اور اہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگین میں JPP کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس چیز پہ بات کرنے کے لیے، اور آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Best South Asian Men in Asian Style Magazine 2020. So I thought hum celebrate kar rahe hain, to another reason to celebrate. So thank you so much everyone. I'll just ask Sarah to open tea, or I have few words. All right, okay. So please enjoy tea and let's celebrate this success for prisoners and another reward for the minister.